الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج کے اس مختصر سے درس میں جمعہ کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام و مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ آج اتفاق سے جمعہ کی نماز میں تھوڑی تاخیر سے پہنچنے کے باعث بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ یقیناً دینی معلومات اکثر لوگوں کے پاس کم ہیں، یا ہیں تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے۔ جمعہ کے دن کے بہت سارے آداب اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ تعالی نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کے لیے پکار لگائی جائے، یعنی اذان دی جائے، تو اللہ تعالی کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے بھاگ کر کے آؤ۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جمعہ کے دن جس جگہ پر 2 اذانیں ہوتی ہیں، دوسری اذان کے بعد کسی دنیاوی کاروبار میں لگے رہنا، تجارت اور دوسرے کاموں میں لگے رہنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور جن جگہوں پر صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے اور جس اذان کے بعد خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر اس اذان کے بعد کوئی دنیاوی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو آدمی کو اختیار ہے، جو بھی جائز کام ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے مقدر کی ہوئی رزق کی تلاش میں جہاں چاہے نکلے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، لیکن شروع ہی میں یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان پر اللہ تعالی نے دن اور رات کے اندر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ فرض نمازوں کے اندر ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی لاپرواہی، سستی، یہ قطعاً حرام اور ناجائز بلکہ بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے بندوں کے اوپر سب سے پہلے 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے۔ اور جو آدمی
5 वक्ता नमाजों की पाबंदी नहीं करता, उन्हें अदा नहीं करता, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है और वो मुसलमान नहीं है, जैसा कि कुरानी बहुत सारी कुरानी आयात और अहादीस रसूल से साबित होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने गैर मुसाफिर मर्दों पर जुमा की नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है और जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ और वाजिब है। इस जुमा की फजीलत के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हदीस की किताबों में वारिद हुई हैं। चुनाचे सही मुस्लिम की एक रिवायत है, ज़रा गौर से सुनेंगे मेरे भाइयों। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर वो दिन जिस दिन सूरज निकलता है, सूरज तो हर दिन निकलता है, लेकिन सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है, यानी हफ्ते में कई दिन होते हैं, उन्हीं दिनों में सबसे अफजल दिन, सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन होता है। और जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया था। आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पैदा किया गया था? जुमा के दिन। और जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया था और जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था। तो क्या हदीस है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमा का दिन सबसे अफजल दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को उन्हें पैदा किया गया। इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। इन तीनों चीज़ों से ये बात साबित होती है कि जुमा का दिन ये मुबारक दिन है। जुमा का दिन ये सबसे बेहतर दिन है। जुमा का दिन ये सबसे अफजल दिन है। मेरे काबिल एहतराम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक हमें मालूम हो गया कि जुमा का दिन सबसे अफजल दिन है, सबसे बेहतर दिन है, तो यही से बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि इस अफजल दिन का हम एहतमाम करें, इस बरतर दिन का हम एहतमाम करें और इसके एहतमाम में किसी किस्म की कोताही और सुस्ती हमसे ना होने पाए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात बतलाई है इस दिन के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवद्दअ फअहसनल वुदुअ सुम्मा अतल जुमअ, जिसने अच्छी तरह वुजू किया, जिसने अच्छी तरह वुजू किया फिर जुमा के लिए आया। अच्छी तरह वुजू करने का मतलब ये भी समझ लीजिए, क्या मतलब अच्छी तरह वुजू किया? यानी जिस्म के उन अंगों को, उन आज़ा को जिन्हें धुलना है मुकम्मल तरीके से 3 बार धुला। यह है अच्छी तरह वुजू करना। एक मरतबा अगर धुल लिया तब भी हो जाएगा वुजू, 2 मरतबा धुला तब भी वुजू हो जाएगा, लेकिन अगर 3 मरतबा धुला तो गोया उसने मुकम्मल वुजू किया, कामिल वुजू किया। और मेरे भाइयों साथियों, जब भी हम वुजू करें हम मुकम्मल वुजू करने की कोशिश करें और कामिल वुजू करने की कोशिश करें, अच्छी तरह से वुजू करने की कोशिश करें, चाक चौबंदी के साथ,
کہ کہیں کوئی جگہ سوکھی باقی نہ رہے اور تین بار ہم دھلائیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لیے آیا فاستمع وانصت، دو چیز حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر ہے. خطبے کو غور سے سنا، اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لیے آیا اور خطبے کو غور سے سنا. اور آپ جانتے ہیں غور سے سننے کا مطلب کان لگائے رکھا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمیں خطبہ سننے کا حکم دیا گیا ہے اور خطبہ سننا یہ فرض اور واجب ہے. تو خوب غور سے سنا. وانصتا، اور خاموش رہا. دو چیز ہے، ایک تو خطبے کے سننے میں دھیان دے رہا ہے، دوسری بات ضرورت پڑنے پر بھی بات چیت نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، کسی چیز سے کھیلتا نہیں ہے، مسجد میں پہنچ کر کسی اور چیز پر دھیان نہیں لگائے ہوئے ہے. غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، تو اللہ اس کے لیے اگلے جمعہ تک آنے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بلکہ 3 دن اور 3 دن زیادہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم چند کام کر لیں جمعہ کے دن. تو کیا کام؟ اچھی طرح گھر میں وضو کریں. آج بہت سارے لوگ گھر میں وضو جلدی نہیں کرتے، چلو یار مسجد میں وضو کر لیں گے. نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، گھر سے وضو کر کے جو شخص کسی بھی نماز میں آتا ہے اس کا ثواب اس آدمی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو آ کے مسجد میں وضو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی گھر سے وضو کر کے چلا اور انسان ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر مسجد میں وضو آ کر کے کر لیا، تو اس کو گھر سے وضو کر کے آنے کے برابر ثواب ملے گا. تو کہاں سے وضو کر کے آنا چاہیے مسجد میں؟ گھر سے. اس کا اہتمام کریں ہم لوگ. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، وضو کر کے جمعہ کو آیا، پھر اس کے بعد غور سے خطبے کو سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ بلکہ 3 دن زیادہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن مس الحصا فقد لغا، اور جس نے کوئی کنکری وغیرہ چھوا اس سے کھیلا تو اس نے لغو اور بیکار کام کیا، جمعہ کا ثواب اس سے بھاگ جائے گا. اب آپ دیکھیے، آج ہی میرے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہونے کے بعد وہ سلام مجھ سے کرنے لگے. میں نے آگے بغل میں دیکھا تو 2 کیرلا والے بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کیرلا، بنگالی، یو پی، مدراس کا کوئی فرق نہیں، سب کے اندر یہ چیز ہے الا من رحم اللہ. وہ دونوں مسکرا کے مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کو دیکھیے یا تو اونگھ رہے ہیں، یا تو سو رہے ہیں، یا تو نگاہ لگائے ہیں کہ فریج میں پانی ہے کہ نہیں ہے، یا تو نگاہ لگائے ہوئے ہیں کہ خطیب صاحب کا کپڑا کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. تھوڑی سی ہم مشقت برداشت کر لیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں کہ نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کو رب ذوالجلال سے معاف کرنا ہے اور کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، کوئی محنت کا کام نہیں کرنا ہے، کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے ہیں. ہمیں وضو کر کے گھر سے آنا ہے اور خاموش ہو کر کے خاموشی کے ساتھ غور سے خطبے کو سننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خاموش رہنا. تو ہمارے پچھلے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے.
اس حدیث پاک سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ جمعہ کے دن دوران خطبہ جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دے تو کسی طرح کی کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے، کسی طرح کی، نہ موبائل میں نہ پڑوس والے سے کسی طرح کی کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اتنی بات کرنا جائز ہے کہ اگر خطیب کسی سے مخاطب کر کے کوئی چیز پوچھ بیٹھا خطبے کے درمیان اور اسے معلوم ہے تب وہ بول سکتا ہے، تب وہ بول سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے وہ بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا قم فصلی، کھڑے ہو اور پڑھو۔ تو بہت خاموشی، خالی بیٹھا رہنا نہیں، خاموش سائلنٹ، بلکہ کان لگا کے خطبے کو سننا۔ اور ایک اور باریک بتلا دو میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ کہیں گے کہ خطبہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خطبے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ اسی توہ میں کان لگائے رکھیے کہ کتنی بار خطیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تاکہ ہم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اجر و ثواب اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کتنی بار چاہے تو بیٹھے بیٹھے معلوم نہیں کتنی رحمت بنا کسی محنت اور بنا کسی جفاکشی کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آئندہ کوئی بھی ہو بلکہ لوگوں کو یہ بتلائیے کہ جمعہ کے دن وضو کر کے گھر سے چلائیں، خاموش ہو کر کے خوب غور سے خطبے کو سنیں تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ لوگ دیر سے آنے کے بعد اب جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں آ رہا مسئلہ، آ رہا۔ یہ بات مشکل ہے۔ ومن مس الحصى فقد لغا، اور جس نے کنکری سے کھیلا چھوا، کنکری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا، جس سے اس کے جمعہ کا ثواب، جمعہ کی نماز ہو جائے گی لیکن جمعہ کا جو اجر اور بدلہ اور پھل اور ثواب ہے وہ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیوں جمعہ کی فضیلت میں کہ 5 وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، یہ بیچ میں کیے ہوئے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ آپ ظہر پڑھ کر کے آئے، عصر کے بیچ تک جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، ظہر بھی پڑھا عصر بھی پڑھا، جو چھوٹے گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ نے جان بوجھ کر بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ تو آج جمعہ آپ نے پڑھا، اگلے جمعہ بھی آپ نے پڑھا، یہ جمعہ جو ہے بیچ میں کیے ہوئے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ہم بڑے گناہ سے بھی بچیں، اس بیچ کوئی بڑا گناہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگ
جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کون سی نماز چھوڑنی چاہیے؟ بھائی کوئی نفلی نمازیں چھوڑ سکتے ہو، کوئی فرض کفایہ نمازیں چھوڑ سکتے ہو۔ میرے نوجوان مسلمان ساتھیوں، کوئی ایسی نماز جو اللہ تعالی نے آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے یا آپ نے نظر مان کر کے فرض کر لیا ہے، اس نماز کو آپ کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ ایک اور باریک مسئلہ جان لیجئے، ایک آدمی اگر ایک کوما میں ہو گیا ہے اور مکمل کوما میں نہیں ہے، صرف بول نہیں پاتا، صرف تاک نہیں پاتا، لیکن وہ ہوش و حواس کے اندر ہے، اسے بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اسے بھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ ہوش و حواس کے ساتھ، وہ جانتا ہے کہ میں بول نہیں پاتا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، لیکن وہ جان رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ ہوں، میری عقل ہے، اسے بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اپنے یہاں دیکھیے جہالت کی وجہ سے تھوڑی سی بیماری ہو گئی، نماز چھوڑ دی، تھوڑا سا بخار آ گیا، نماز۔ جس حالت میں وہ آدمی نماز پڑھ سکتا اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ نماز پڑھنے سے فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ، اور نماز چھوڑنے سے خسارہ اور نقصان ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سو جائیں گے، غفلت برتنے والوں میں سو جائیں گے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آیا جائے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ غسل نہ کر سکیں تو غسل کر کے آنا چاہیے، خوشبو لگا کر کے آنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر کے آنا چاہیے، اور جلدی آنا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کر کے آنا چاہیے، نہا کر کے آنا چاہیے، یہ سنت ہے، اس سے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب بھی تم میں کوئی جمعہ کے دن آئے تو غسل کر لے۔ اور شروع اسلام میں جمعہ کے دن غسل کرنا فرض اور واجب تھا، بعد میں اللہ تعالی نے جب مسلمانوں پر وسعت عطا کی تو اللہ تعالی نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو سنت قرار دیا، فرض اور واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن جمعہ کے دن جمعہ کے آداب میں سے ہے غسل کر کے آنا چاہیے، اور اچھے کپڑے پہن کر کے آنا چاہیے۔ جب بھی اچھا کپڑا بولا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑا ٹخنے کے نیچے ہو، پھول بوٹے والا ہو، تنگ ہو، چست ہو۔ اسلام کے دائرے میں کپڑا خوبصورت مانا جائے گا، چنانچہ کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے مردوں کے لیے جائز اور درست نہیں کرتے۔ اس ساری چیزوں پر عمل ہم لوگوں کا ہے، اس پر نہیں ہے، کم ہی لوگوں کا ہے۔ حالانکہ آپ نے پہلے ہی سنا ہے کہ جمعہ کا دن افضل دن ہے، سب سے افضل دن ہے۔ اسی دن ہم لوگوں کے وجود کی اسٹارٹنگ اور شروعات ہوئی، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، اور جمعہ ہی کے دن قیامت بھی آئے گی، جمعہ ہی کے دن قیامت بھی آئے گی، تو ہمیں تو اور چاک چوبند رہنا چاہیے،
خوشبو لگا کے گانا. خوشبو نہیں خرید سکتے, 10 ریال کا عطر ہوتا ہے, 20 ریال کا بھی عطر ملتا ہے, کیا اتنی بھی طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم چاہیں گے اس کی فضیلت کو حاصل کرنا تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہن او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری. رواہ البخاری. اس حدیث کے اندر جمعہ کے بہت سارے مسائل اور جمعہ کے بہت سارے آداب بتلائے گئے ہیں, اور یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری شریف کے اندر. بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے جو سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد, اور ہر گھر میں اسے رکھنا چاہیے, بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ روزانہ ایک ہی حدیث پڑھ لیا کریں فجر کے بعد یا کسی بھی ٹائم, تاکہ حدیث کا علم ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں ہمیں صحیح جانکاری ملے. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ذرا غور سے سنیں گے, جب بھی کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے گا یا جتنی طاقت ہے پاکی حاصل کرے گا, یعنی اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے, بیماری وغیرہ ہے, پانی وغیرہ نہیں ہے, یا اتفاق سے کسی ایسے کام میں مشغول ہو گیا کہ غسل کرنے بھر کا ٹائم نہیں رہ گیا, تو وضو ہی کر لیا. وضو تو کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد خوشبودار تیل لگایا, پھر تیل لگایا, یا اپنے گھر میں عطر لگایا, غسل کیا, یا غسل نہ کر سکا تو وضو کر لیا, پھر کوئی تیل لگایا. تیل سے مراد ہے خوشبودار تیل, اور گھر سے کوئی خوشبو لگا لیا, پھر وہ نکلا اور 2 آدمی کے درمیان راستہ نہیں چیر رہا ہے. آج بھی میں نے اس کو دیکھا. ایک سعودی آیا, اور بڑی مشکل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پہلی سب کی فضیلت کو سن کر اور جان کر آتے ہیں بعد میں, اور چاہتے ہیں کہ پہلی سب میں بیٹھوں. وہ چیرتے پھاڑتے, بلکہ جہاں گیا کھڑا ہو اور ایسے سے کر رہا, اس کے جمعہ کا ثواب گیا. اس لیے اس نے جب کنکری سے کھیلنے سے جمعہ کا ثواب چلا جائے گا, تو اتنا بڑا کام کرنے سے جمعہ کا ثواب نہیں جائے گا. اور اللہ کے رسول اکرم نے صفوں کو چیرنے سے جمعہ کے دن منع فرمایا ہے. آدمی جہاں بھی جگہ پا جائے وہیں پر وہ کیا کرے, بچ. ہاں, اگر بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے ہوئے راستہ خالی ہے, آگے جا رہا ہے, گردن نہیں پھلانگ رہا ہے کہ توپ اٹھا کر کے پینٹ اٹھا کر کے ایک کے گردن پہ پھلانگ کے چھلانگ کے آگے جائے, راستہ ہے وہ جا رہا ہے کٹ پٹ کر کے, تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن گردنوں کو پھلانگ کر کے جانے سے اللہ کے رسول نے جمعہ کے دن خاص طور پر منع فرمایا ہے. لوگوں کو ہٹانے سے, راستہ بنانے سے, چیر کے راستہ بنا جائے جمعہ کے خطبے کے درمیان, اللہ کے رسول نے اس سے کیا کیا ہے, منع فرمایا. تو اس نے 2 آدمی کو الگ الگ نہیں کیا. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا, لوگ آتے ہیں اور گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو توفیق دی, اس نے وہ نماز پڑھی, سنت نفل جو بھی اس نے اسے پڑھنا تھا اس نے پڑھا. پھر اس کے بعد جب امام خطبہ دینے لگا تو بالکل وہ خاموش ہو گیا, خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنا. تو دوسرے جمعہ تک جتنے اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں اس کے وہ گناہ معاف کر دینا ہے. تو کیا کیا بات نکلی اس حدیث سے؟ جمعہ کے دن غسل کریں, غسل نہ کر پائے تو وضو جو کی ضروری ہے. پھر کیا کرے, تیل لگائے. پھر کیا کرے,
खुशबू लगाए, फिर आए और 2 आदमियों के बीच चीर करके रास्ता ना बनाए। ये हराम और नाजायज। गुस्ल करना सुन्नत, खुशबू लगाना सुन्नत, लेकिन 2 आदमियों के दरमियान चीर करके रास्ता बनाना या गर्दनें फलांगना छलांगना, ये हराम और नाजायज। फिर उसके बाद गौर से खुतबे को सुना, यही से पता चला कि खुतबे के दरमियान कोई बात नहीं की जा सकती है, कोई बेकार बात, लग़ुबाल लायानी बात नहीं की जा सकती है, तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। कितना बड़ा अजर सवाब है चंद काम करने की वजह से। और मैंने बतलाया कि जुमा के दरमियान जितनी जल्दी हो सके आना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। अगर कोई फजर के बाद ही से जुमा के दिन बैठा रहता है तो देखिए उसका कितना बड़ा अजर सवाब है। आप देखते होंगे कि पहले सब में आप आते होंगे तो बहुत सारे लोग बैठे रहते होंगे। एक हदीस सुनो मेरे भाइयों साथियों, हाँ, कितनी प्यारी हदीस। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुमा के दिन बड़ी नापाकी की तरह गुस्ल किया, बड़ी नापाकी की तरह, जब आदमी को जनाबत लग जाती है, बड़ी नापाकी, हाँ, तो गुस्ल करता है, तो जिसने उस तरह गुस्ल किया, यानी खूब सुन्नत के मुताबिक उसने गुस्ल किया, तो मराहा, फिर वो मस्जिद गया पहली घड़ी में, फकअन्नमा बदना, तो गोया उसने बदना सिफत के एक ऊंट की कुर्बानी दी, जो ऊंटों में कीमती हुआ करता है। अमन रहा फिर सात तानिया, और जो दूसरी घड़ी में आया, जो पहली घड़ी में आया उसको किस चीज का सवाब मिलेगा? है ताकत ऊंट खरीद के डॉक्टर साहब कुर्बानी कर देने की, पैसे नहीं रहेंगे हम लोगों के पास, है भी नहीं। मामूली ऊंट जो है 3000-4000 रियाल का मिलता है कि नहीं? और यहाँ अगर हम करना चाहें, पैसे अल्लाह ने दिए हो, अल्लाह का शुक्र है जो भी दिया है, तो यहाँ तो कर भी सकते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में मिलेगा ही नहीं ऊंट। तो अब ऊंट की कुर्बानी देने का सवाब कैसे मिले? कम से कम उम्र में एक बार, कम से कम महीने में एक बार, और अगर हमारी नियतों में इखलास है तो हर जुमा को ले सकते हैं, हर जुमा को ले सकते हैं। हाबिद भाई छुट्टी भी है, तो सोना है, रात भर फिल्में देखना है, जुमा के दिन सोना, फिर जाकर टुक टुक 2 रकात मार करके चले। अगर कोई पहली घड़ी में आया, उसको घर में किया, पहली घड़ी में आया जुमा के दिन, तो उससे ऊंट की कुर्बानी देने का सवाब मिलेगा, उतना सवाब मिलेगा जितना कि ऊंट की कुर्बानी देने का सवाब मिलेगा। और जो दूसरी घड़ी में आया तो उससे गाय की कुर्बानी देने का सवाब मिलेगा, गाय के बराबर, गाय की कुर्बानी देने के बराबर क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। यहाँ तो गाय की कुर्बानी दे सकते तो 2500 में हो सकता मिल जाए, अपने हिंदुस्तान में तो दे ही नहीं सकते बात जगहों पर, है कि नहीं? तो गाय की कुर्बानी। और जो तीसरी घड़ी में आया तो उससे सींगदार मेंढे की कुर्बानी देने के बराबर सवाब मिलेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कब्सा, मेंढा भाई, दुम्बा जिसको कहते हो, जो सींग वाला, उतना उसकी कुर्बानी देने के बराबर सवाब मिलेगा। और जो शख्स चौथी घड़ी में आया उसे मुर्गी की कुर्बानी देने के बराबर सवाब मिलेगा। और जो शख्स 5वीं घड़ी में आया उससे अंडे की कुर्बानी देने के बराबर सवाब मिलेगा। और जब दूसरी अजान हो गई या वो अजान हो गई जिसके बाद खतीब खुतबा देना शुरू कर देता है, तब क्या होगा? और जो शख्स खुतबे देने के बाद, शुरू होने के बाद है, उसे जुमा की नमाज मिल जाएगी, लेकिन उसे किसी चीज की कुर्बानी देने का सवाब नहीं मिलेगा। तो जब इमाम निकल गया
تو فرشتے جو مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھے نام لکھ رہے ہیں کہ کون پہلی گھڑی میں آیا ہے، کون دوسری گھڑی میں آیا، کون تیسری، کون چوتھی گھڑی میں آیا ہے۔ تو اب جب اذان ہو گئی، خطیب خطبہ دینا شروع کر دیا، تو رجسٹر بند کر کے جا کے غور سے خطبہ سننے لگتے ہیں اور اللہ کا ذکر سننے لگتے ہیں۔ یہ ہے جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کے دن کی مختلف گھڑیوں میں آنے کا ثواب۔ اب کیسے پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی کو فکس کیا جائے؟ فجر کے بعد سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر کے، کچھ لوگوں نے کہا جمعہ کے ٹائم تک، کچھ لوگوں نے کہا عصر تک، لیکن اکثر جمعہ کے ٹائم تک، جمعہ کا ٹائم ہے۔ جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ان کو 5 حصوں میں بانٹ دیجیے۔ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد جمعہ کے دن، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر کے جمعہ کی اذان ہونے تک کے وقت کو 5 حصوں میں بانٹ دیجیے۔ پہلا حصہ پہلی گھڑی ہوئی، دوسرا حصہ دوسری گھڑی۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ مان لیا کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر کے جمعہ کی اذان تک 5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ پہلی اذان، دوسری خطبے والی اذان 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس 4 گھنٹوں کو 5 حصوں میں بانٹ دیجیے۔ تو پہلا حصہ ہوگا جس ٹائم وہ پہلی گھڑی ہوگی۔ مان لیا 6:15 پر پہلا حصہ بنتا ہے تو پہلی گھڑی ہوئی، 7:15 پہ دوسرا حصہ بنتا ہے تو دوسری گھڑی ہوئی، 8:15 پہ تیسرا حصہ بنتا ہے تو تیسرا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کتنا پہلے آئے گا کون؟ جسے اونٹ کی قربانی دینے کا ثواب حاصل کرنا ہے وہ آئے گا، اور کیا۔ جو جمعہ کی سب سے بہترین فضیلت حاصل کرنا چاہے گا وہ آئے گا، اور کون؟ اور اگر دیکھ لیا جائے، اگر یہ ایک اونٹ 2500 میں، معمولی اونٹ 3000 ریال میں ملتا ہے، 10 سال کا بوڑھا اونٹ کم سے کم 3-3.5 ریال میں ملتا ہے، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو پہلی گھڑی میں آئے گا سب کو 1500 ریال ملے گا، 3 نہیں، کتنے لوگ مل جائیں گے؟ بہت، ہم انڈین بنگلہ دیشی مار کاٹ کر لیں گے، جیسے رمضان میں افطار کے کھانے پر کرتے ہیں، جیسے رمضان میں افطار کے کھانے پر مار پیٹ کر لیتے ہیں۔ اتنا پانی رکھا ہے، لبن رکھا ہے سب، لیکن کوئی بھی لے گا ٹوٹ پڑتے ہیں لینے کے لیے، جھڑپنے، اس کو جھپٹنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہمارا خیال ہے اس دن جو ہے فلم ہال بند ہو جائے گا ہندوستان میں ہمارے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے گناہ کے کام رک جائیں گے۔ بیوی روکے بھی، ارے کہاں روک رہی ہے؟ 1500 ریال ملے گا، کچھ پتا تجھے کیا کرنا ہے؟ کما کے تو مجھے لانا ہے کہ نہیں؟ اس دن ہم چھٹی کر لیں گے، کفیل کے ہاں کام کرنے، اگر کام بھی ہو تو نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے زیادہ کس کی خواہش کرنی چاہیے؟ آخرت کی خواہش کرنی چاہیے، اور آ کر کے اونگھے بیٹھ کر کے وہاں ذکر و اذکار کریں، نفلیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے جمعہ کے دن کا ثواب میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ تعالی نے ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے گی قبول ہو جائے گی، اور اللہ نے اس وقت کو بتلایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بتلایا؟ اگر بتلا دیتا ڈاکٹر صاحب نا تو اسی وقت پہنچ کر کے مانگ لیتے، لیکن جب وقت نہیں بتلایا جمعہ کے دن، تو جو اپنی دعا قبول کروانا چاہے پورے دن کس میں لگا رہا ہے؟ کس میں لگا رہا ہے؟ دعا میں لگا رہا ہے، اور بندہ جتنی ہی دعا کرے گا اتنا ہی کیا پائے گا؟ گناہ کیا پائے گا؟ ثواب پائے گا۔
کیونکہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ ہی پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہی کو سب کچھ اس نے مان لیا ہے کہ یہی دے گا اور کوئی نہیں دینے والا۔ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ علماء کرام نے کہا یہ گھڑی اس وقت ہے جس وقت دعا قبول، جب امام دونوں خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے، اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ عصر کے بعد سے کہ مغرب تک کے بیچ میں کوئی وقت ہے، عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کے بیچ میں کوئی وقت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کے تعلق سے ایک اور چیز سنیں، اللہ تعالی کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے یہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو محبوب بناؤ، ورنہ ایمان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ، فجر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، چنانچہ تم لوگ میرے اوپر درود بھیجو۔ بھائی دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن، اور انسانوں میں سب سے افضل انسان ہمارے نبی۔ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور انسانوں میں، سارے انسانوں میں، سارے جناتوں میں، بلکہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کیا ہے ساری مخلوقات میں سب سے افضل کس کو مان رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ میرے اوپر تم لوگ درود بھیجو۔ تمہاری درود مجھ تک پہنچائی جاتی، مجھ تک پیش کی جاتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے نبی سے، ارے نبی سے محبت کا مطلب نہیں ہے کہ انگوٹھا نام سننے کے بعد انگوٹھا چوم لو، عید میلاد النبی منا لو، بکواس کر لو۔ نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کریم سے پر درود بھیجو جس طرح درود بھیجنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے، ہم پر پیش کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک اور عمل بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت۔ جمعہ کے دن سورہ کہف فجر کے بعد سے لے کر کے، بلکہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے مغرب ہی کے بعد سے لے کر کے، جمعہ کی جو رات ہے مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، جمعرات کی رات کے مغرب سے لے کر کے، کیونکہ جمعہ کا دن شروع ہو گیا جمعہ، اس وقت سے سنیچر کی رات سورج ڈوبنے تک، یہ ان وقتوں میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے۔ سورہ کہف کی تلاوت جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اسے قیامت کے دن پلسرات پر ایک نور دیا جائے گا، ایک روشنی دی جائے گی۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ جمعہ کے چند آداب و مسائل ہوئے جو میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔